खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको ये बताएं कि पंजाब को स्मोक फ्री बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। आलूदगी के खात्मे के लिए 15 जदीद एंटी स्मोक गन आ गई हैं। डस्ट सस्पेंशन सिस्टम पानी को धुंध की तरह छिड़कता है। आलूदगी बढ़ते ही खुदकार एंटी स्मोक गन फाल हो जाएगी। दुनिया का पहला तजुर्बा होगा। डस्ट सस्पेंशन सिस्टम लाहौर आ चुका है। मरीम नवाज की जानिब से ये अहम ट्वीट किया गया है। पंजाब को स्मोक फ्री बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। आलूदगी के खात्मे के लिए 15 जदीद एंटी स्मोक गन आ गई हैं। डस्ट सस्पेंशन सिस्टम पानी को धुंध की तरह छिड़कता है। आलूदगी बढ़ते ही खुदकार एंटी स्मोक गन फाल हो जाएंगी। दुनिया का पहला तजुर्बा होगा। डस्ट सस्पेंशन सिस्टम लाहौर आ चुका है। मरीम नवाज की जानिब से ये अहम ट्वीट सामने आए हैं, जिसमें उनकी जानिब से बताया गया है कि दुनिया का पहला तजुर्बा होगा। डस्ट सस्पेंशन सिस्टम लाहौर आ चुका है और उन्होंने ये भी बताया कि डस्ट सस्पेंशन सिस्टम पानी को धुंध की तरह छिड़कता है। और अब आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट का शहर में तरक्याती कामों की सुस्त रवि पर डीजी वासा पर इजहार नाराजगी सामने आया है। एमडी वासा को लाहौर में होने वाले तमाम तरक्याती कामों की डेडलाइन कोर्ट में जमा करवाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। अदालत ने नहर पर होने वाले किसी भी काम को पीएचए की मंजूरी से मशरूत कर दिया है, जबकि जीएम नेस्पाक ने येलो लाइन मंसूबे के मुतालिक किसी भी PC1 को जमा करवाने की तरदीद कर दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत डीजी वासा से मुकालमा करते हुए कहा, सारे लाहौर का हाल देखें, बहुत बुरा है। लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं। क्या इनका मुआवजा वासा देगा? काम कब खत्म होगा पता ही नहीं। आपको एहसास ही नहीं कि लोगों के घरों के बाहर सड़क बंद हो गई है। वो बाहर जा सकते हैं, ना ही अंदर आ सकते हैं। आपको ये एहसास तो होना चाहिए कि वो कारोबार वाली जगह तक तो जा सकें। डीजी वासा अदालत को मुतमिन ना कर सके। क्या अभी तक क्या किया और क्या मजीद करें? जी, जब एक्सपेंशन सिस्टम होता है और एक रनिंग सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन होती है तो उसमें एक्सकवेशंस होती हैं, तो उसमें रेजिडेंट्स को शॉर्ट टर्म में ज़रूर तकलीफ आती है, बट ये हमेशा इसको ऑफसेट किया जाता है विद द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जस्टिस शाहिद करीम ने डीजी वासा से मुकालमा करते हुए कहा कि बर वक्त काम मुकम्मल करवाएं। कई इलाके हैं जहां शहरियों का जीना मुहाल है, वो किधर जाएं? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, शहरियों का ख्याल करें। डीजी वासा ने जवाब दिया कि मनसूबों पर असर नौ नजरसानी की जरूरत है। जस्टिस शाहिद करीम ने मनसूबे शुरू करने से पहले शहरियों के लिए मुतबादल रास्ते का इंतजाम करने की हिदायत की। जनरल मैनेजर नेस्पाक जमशेद जंजुआ ने बताया कि किनार रोड पर 27,000 से ज्यादा दरख्तों की जियो टैगिंग कर ली गई है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने जनरल मैनेजर नेस्पाक जमशेद जंजुआ की तारीफ की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि महकमा माहौलियात का इन प्रोजेक्ट्स में अहम किरदार है, लेकिन वो खामोश है। बारिश ना हो तो धूल शहर का सबसे बड़ा मसला हो। अदालत ने PHA को नहर पर तरक्याती कामों के लिए एडवाइजरी कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जो है इस वक्त जारी है और रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार शमा चौक LOS पर वन वे गुजरने लगे हैं। शहरी शॉर्टकट के चक्कर में सड़कों पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे। मोटरसाइकिल सवार चिंचे रिक्शा ड्राइवर्स की बेएहतियाती हादसा का सबब बनने लगी हैं। शहरियों की बेएहतियाती के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। तो केर अकरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या सूरत हाल इस वक्त वो देख रहे हैं, बताइएगा। जी देखिए, शहर की मुतादिद ऐसी शाहराएं हैं जिनको सिग्नल फ्री तो कर दिया गया है, लेकिन वन वे की खिलाफ वर्जी जो है वो थम नहीं सकी है। और फिरोजपुर रोड के जो मेन शाहरा है LOS शमा चौक, जहां पर ट्रैफिक का दबाव देखने में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन वहां पर वन वे की खिलाफ वर्जी जिस तरह से हो रही है उससे ना सिर्फ हादसात रोनमा हो रहे हैं, बल्कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी उसमें भी खलल पैदा हो रहा है। अब मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल सवार, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये किस तरह से वन वे जो हैं वो आ रहे हैं और वहाँ से आने वाले जो लोग हैं वो भी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करके वहाँ से जो हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। अगर ये बाइक पे देखते हैं, ये लोग जो हैं वो 3 लोग मोटरसाइकिल पे सवार हैं और ये किस तरह से अब रोड क्रॉस करेंगे और वन वे जाएंगे और वहाँ से ट्रैफिक का बहाव देखने कितना तेज़ है और दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक का बहाव कितना तेज़ है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो बिना खौफो खतर वन वे की खिलाफ वर्जी करने में मसरूफ़ हैं। और शहरियों का ये कहना है कि यू टर्न जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं, जो
یو ٹرن بچانے کے لیے وہ شارٹ کٹ راستہ استعمال کرتے ہیں اور متعدد بار ایسے یہاں پر حادثات بھی رونما ہوئے ہیں، ٹریفک بھی جو ہے وہ جیم رہتی ہے، لیکن شہری اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا راستہ لمبا لے کر خیر و عافیت سے گھر پہنچ جائے، لیکن شارٹ کٹ راستہ لینا ضروری ہے۔ اور شہری اس بات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جہاں پر جس طرح ہیلمٹ پہ سختی کی گئی ہے، اگر ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی 1 سے 2 دفعہ جرمانے کیے جائے، جس طرح ہیلمٹ پہ 2000 ہوتا ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا توقیر اکرم۔ ڈینگی کے حوالے سے تو شہر میں ڈینگی سر اٹھانے لگا ہے۔ مختلف علاقوں میں وائرس کی بات کی جائے تو وائرس سے 6 مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ رواں سال میں اب تک 52 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، اور دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی انسداد ڈینگی مہم بھی تیز ہو چکی ہے۔ انسداد ڈینگی مہم کے لیے خصوصی طور پر ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ڈینگی لاروا کی چیکنگ اور مانیٹرنگ جاری ہے، جبکہ تحصیل صدر میں SOPs کی خلاف ورزی پر مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ شہر میں ڈینگی سر اٹھانے لگا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ڈینگی کے 6 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ لاہور میں رواں سال اب تک ڈینگی کے 52 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی ڈینگی لاروا پر قابو پانے کے لیے کمر کس لی۔ لاہور میں انسداد ڈینگی مہم کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ڈینگی لاروا کی چیکنگ مرحلہ وار جاری ہے اور سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ تحصیل صدر میں انسداد ڈینگی SOPs کی خلاف ورزی پر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ گھروں کے اندر اور باہر ڈینگی لاروا کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے گا۔ شہریوں کے بھرپور تعاون سے ہی ڈینگی کا خاتمہ ممکن ہے۔ جو آلودگی پھیلائے گا جرمانہ بھی بڑھے گا۔ حکومت نے پے پولوٹرز رولز کو ماحولیاتی قانون کا حصہ بنا دیا۔ 10 زونز کی ڈیجیٹل نگرانی کا جدید ترین سسٹم سمارٹ نافذ کر دیا گیا ہے۔ EPA فورس فوری کارروائی کرے گی۔ جدید ڈرون، کیمرے، خصوصی گاڑیاں اور ٹیکنالوجی بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ 25 کروڑ سے ہیڈ کوارٹر بنانے کی منظوری دے گی۔ آلودگی پھیلانے والوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے اقدام۔ پنجاب حکومت نے پے پولوٹرز رولز کو ماحولیاتی قانون کا حصہ بنا دیا۔ عوام کو مہلک بیماریوں کا شکار کرنے والوں کو بھاری جرمانے بھرنے پڑیں گے۔ پنجاب کے 10 زونز کی ڈیجیٹل نگرانی کا جدید ترین سمارٹ نظام نافذ کر دیا گیا۔ 25 کروڑ روپے کی لاگت سے EPA فورس ہیڈ کوارٹرز بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ آلودگی پر خودکار جدید نظام خبردار کا الرٹ جاری کرے گا۔ جدید نظام صنعتوں کی چمنیوں، بھٹوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں کو ٹیکنالوجی سے جانچا جائے گا۔ EPA فورس فوری کارروائی کرے گی۔ 10 زونز کے لیے انچارج اور انسپیکٹرز تعینات۔ مانیٹرنگ اسکواڈز نے فیلڈ میں کام شروع کر دیا۔ پنجاب میں ہر شعبے کی نگرانی کے لیے الگ الگ دستے تشکیل دیے گئے۔ EPA فورس کا متعلقہ شعبے کا دستہ فوری کارروائی کر کے آلودگی پھیلانے کو روکے گا۔ جدید تقاضوں کے مطابق گرین لائن ماحولیاتی انفراسٹرکچر کی تیاری کی بھی منظوری دی گئی۔ واضح رہے کہ آلودگی پھیلانے والوں سے نمٹنے کے لیے قانون بنانے والا پنجاب ملک کا پہلا صوبہ بن گیا۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے سنگین غفلت سامنے آئی ہے۔ کمرشل گاڑیوں پر آئے ٹیکس کی وصولی میں بے ضابطگیاں کی گئی ہیں۔ کمرشل گاڑیوں سے 76 کروڑ 22 لاکھ کا ٹیکس وصول نہیں کیا گیا، جبکہ مالی سال 2022 سے 23 کی آڈٹ رپورٹ نے کارکردگی کی کلئی کھول دی ہے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی سنگین غفلت، کمرشل گاڑیوں پر عائد ٹیکس کی عدم وصولی میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے کمرشل گاڑیوں سے 76 کروڑ 22 لاکھ کا ٹیکس وصول نہیں کیا۔ مالی سال 2022 سے 23 کی محکمہ ایکسائز کی آڈٹ رپورٹ نے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کی کلئی کھول دی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق مختلف اضلاع کے 15 ایکسائز دفاتر کی غفلت سے 10 لاکھ انکم ٹیکس کی وصولی نہیں ہو سکی۔ لاہور سمیت 72,194 کمرشل گاڑیاں نادہندہ نکلی۔ کمرشل گاڑیوں کے مالکان سے 76 کروڑ 22 لاکھ ٹیکس وصول نہیں کیے گئے۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں چلنے والی کمرشل گاڑیاں 800 cc سے زائد کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اور فائنانس ایکٹ 2008 کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق متعلقہ قوانین کے باوجود ٹیکس کی وصولی نہیں کی گئی۔ کمزور انتظامی گرفت کے باعث ٹیکس کلیکشن نہیں کی جا سکی۔ محکمہ ایکسائز کی ناقص کارکردگی 2021 میں نشاندہی کے باوجود کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق معاملے کی مؤثر پیروی کی جائے، حکومتی خزانے کو ہونے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے، غفلت برتنے والے اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی بھی تجویز دی گئی ہے۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ اسکولز ایجوکیشن کو مسنگ سہولیات فراہم کرنے کے لیے بجٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ادھر سی ای او پیکٹا کے مالی اختیارات کی حد 1 ملین سے بڑھا کر 10 ملین اور ایم ڈی اسپیکٹر کے مالی اختیارات کی حد بڑھا کر 5 ملین روپے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ اسکولز ایجوکیشن کو مسنگ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے 20 ارب روپے جاری کر دیے۔ اسکولوں میں کمروں کی تعمیر، چار دیواری کی تعمیر اور دیگر مسنگ سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ بجٹ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ سی ای او پیکٹا اور ایم ڈیز کے مالی اختیارات کی حد میں اضافے کا فیصلہ۔ سی ای او پیکٹا کے مالی اختیارات کی حد 1 ملین سے بڑھا کر 10 ملین اور ایم ڈی پیکٹا کے مالی اختیارات کی حد بڑھا کر 5 ملین روپے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پیکٹا کے بورڈ آف گورنرز نے افسران کے مالی اختیارات بڑھانے کے حوالے سے منظوری دے دی ہے۔ مالی اختیارات بڑھنے سے پیکٹا میں بجلی کا بحران ختم ہو سکے گا۔ پیکٹا افسران کے مالی اختیارات بڑھنے سے ایم ڈی آپریشن نے بلز کی ادائیگی کی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ بلدیات نے لاہور شہر کی ٹوٹی سڑکیں 30 ستمبر تک بنانے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ سیکرٹری بلدیات میاں شکیل احمد کا کہنا ہے کہ لاہور شہر کی ٹوٹی سڑکیں تعمیر کرنے کا بجٹ جاری کر دیا ہے۔ اس بجٹ سے ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں کی جائیں گی، جس سے منصوبے کی تعمیر مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔ محکمہ بلدیات نے والڈ سٹی پروجیکٹ کے لیے 31 ارب روپے مانگ لیے ہیں۔ والڈ سٹی اتھارٹی کے تحت پارکنگ پلازا، اندرون شہر کے دروازے تبدیل کرنا سمیت 11 منصوبے شامل ہیں۔ بجٹ میں یہ منصوبے منظور ہو چکے ہیں۔ بجٹ کے فنڈز جاری کرنے کی سمری ارسال کر دی گئی ہے۔ یہ منصوبے اندرون شہر میں مکمل کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا سب کے لیے ترقی کا نیا ماڈل، پہلی بار اپوزیشن کے حلقوں میں بھی بڑے ترقیاتی فنڈ سامنے آئے۔ حکومت نے ماضی کی روایت کو توڑ دیا ہے۔ مثالی گاؤں پروگرام میں اپوزیشن کے حلقے اور گاؤں بھی شامل ہیں۔ حکومت نے ماضی کی روایت توڑ دی۔ پنجاب حکومت کے مثالی گاؤں پروگرام میں اپوزیشن کے حلقے اور گاؤں بھی شامل۔ پہلی بار پنجاب میں اپوزیشن کے حلقوں میں بھی بڑے ترقیاتی فنڈز دیے جائیں گے۔ مریم نواز کی انکلوسیو ڈیولپمنٹ تھیوری پر مبنی سب کے لیے ترقی کا نیا ماڈل نافذ ہوگا۔ پنجاب حکومت اپوزیشن کے حلقوں میں واقع 500 سے زائد گاؤں پر 136 ارب خرچ کرے گی۔ پنجاب حکومت مثالی گاؤں کے تحت فی گاؤں پر اوسطاً 22 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ مثالی گاؤں منصوبہ کے تحت گاؤں میں گلیاں پکی، اسٹریٹ لائٹس اور سیوریج کا کام ہوگا۔ واضح رہے کہ سابقہ ادوار میں اپوزیشن جماعتوں کو ترقیاتی فنڈ سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اب بات کر لیں گے لاہور پریس کلب کے باہر ہونے والے دھرنے کے حوالے سے۔ تو لاہور پریس کلب کے باہر جماعت اسلامی کا حق دو بلوچستان دھرنا جاری ہے۔ جماعت اسلامی بلوچستان کے رہنما اور کارکنان دھرنے میں شریک ہیں۔ وہیں پر موجود ہے ہمارے نمائندے رومیل الیاس، ان سے جان لیں گے وہاں اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں اور کیا مطالبہ کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے۔ رومیل بتائیے گا۔ جی بالکل، جماعت اسلامی بلوچستان کا حق دو بلوچستان دھرنا آج تیسرے روز بھی لاہور پریس کلب کے باہر جاری ہے اور بلوچستان سے اس حق دو مارچ کے ہمراہ آنے والے جماعت اسلامی بلوچستان کے رہنما اور کارکن اس دھرنے میں شریک ہیں، جبکہ لاہور کی جو جماعت اسلامی کے مقامی رہنما اور کارکنان ہیں وہ بھی اس دھرنے کا جو حصہ ہیں وہ بن چکے ہیں۔ اس دھرنے کے باعث لاہور پریس کلب کے اطراف سیکیورٹی کے جو سخت انتظامات ہیں وہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کیے گئے ہیں اور ڈیوس روڈ سے جنٹن روڈ جانے والی جو سڑک ہے اسے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ 3 دن سے دھرنے کے جو شرکاء ہیں وہ سڑک پر موجود ہیں، شامیانہ انہوں نے لگایا ہوا ہے اور یہ 8 نکاتی جو ایجنڈا ہے بلوچستان کے حوالے سے وہ لے کر یہاں پر پہنچے ہیں اور جب یہ بلوچستان سے نکلے تھے تو ان کی منزل اسلام آباد تھی۔ ان لوگوں نے اس مارچ کا جو اختتام ہے وہ اسلام آباد میں کرنا تھا اور وہیں پر جو دھرنا ہے مطالبات کی منظوری تک وہ دینا تھا، مگر سیکورٹی اداروں کی جانب سے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس مارچ کو یہی لاہور میں روک لیا گیا ہے اور یہ 3 دن سے لاہور میں ہی موجود ہے اور آج حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی جو قیادت ہے وہ رانا ثناءاللہ کر رہے ہیں جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی سربراہی نائب صدر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور اس دھرنے کا جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے وہ اس مذاکراتی اجلاس کے نتائج سے مشروط ہے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ دھرنا جو ہے وہ یہیں سے ختم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رومیل الیاس صاحب کا۔
اسلام آباد ایکسپریس ٹرین کو حادثہ پیش آیا۔ ٹرین کالا شکاکو کے مقام پر پٹری سے اتر گئی ہے۔ امدادی ٹیمیں تاحال حادثے کے مقام پر نہیں پہنچی۔ مسافر اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ایکسپریس ٹرین کو حادثہ پیش آیا، اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ جان لیں گے۔ طاہر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور سے اسلام آباد جانے والی یہ ٹرین تھی، اسلام آباد ایکسپریس ٹرین، جس کو حادثہ پیش آیا ہے، اور یہ حادثہ کالا شکاکو کے مقام پر پیش آیا جہاں پہ ٹرین پٹری سے اتر گئی ہے، اور اس وقت وہاں پر ایک تفریح کا عالم ہے، اور ابھی کچھ دیر قبل ہی یہ حادثہ ہوا ہے، چند لمحات ہی سے ہوئے ہیں، اور ابھی تک وہاں پہ تاحال جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ بھی نہیں پہنچی، اور شہری اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ وہاں پہ اپنے عزیز و اقارب کو وہاں پٹریوں سے وہاں ٹرین کے ڈبوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو دوسرے ڈبے میں اگر کسی کے عزیز و اقارب تھا تو ان کے لیے ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھی وہاں پہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن تاحال وہاں پہ امدادی سرگرمیاں شروع نہیں ہوئی۔ ابھی ہماری ایک مسافر سے بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ حادثہ جس کی جو اس کی وجہ جو شہری کو اس نے محسوس کی وہ یہ کہ روانگی سے قبل اس نے ایک ڈبہ جو ٹرین کا تھا اس کی الائنمنٹ ذرا بہتر نہیں تھی، وہ اسے خراب بھی لگ رہا تھا، لیکن باوجود اس کے اس ڈبے کو ٹرین کے ساتھ جوڑا گیا اور اس کو وہاں سے روانہ کیا، اور رستے میں بھی شہری یہ محسوس کر رہے تھے کہ مسافر کی یہ یہاں پہ حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ٹرین چلتی رہی، اور بالآخر کالا شکاکو کے مقام پر اس ٹرین کو یہ حادثہ پیش آ گیا، اور تاحال وہاں پہ امدادی ٹیمیں بھی نہیں پہنچی۔ جی ٹھیک ہے طاہر، یہ بتائیے گا کہ ریلوے حکام میں سے کسی سے آپ کی بات ہو سکی ہے، ان کی طرف سے کیا موقف سامنے آئے، کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں اس حادثے کی؟ جی بالکل، جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بالکل انیشل یہ ابھی معلومات ہیں، ابھی چند لمحات قبل ہی یہ واقعہ ہوا ہے، اور ابھی سے اتنا بھی وقت نہیں گزرا کہ وہاں پہ امدادی ٹیمیں بھی وہاں پہ پہنچ سکیں، اور کالا شکاکو کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں ہے، یہ لاہور سے بھی چند منٹ کے فاصلے پہ ہے، بڑے شہر گجرانوالہ بھی اس کے قریب ہی ہے، لاہور گجرانوالہ کے درمیان میں یہ شہر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹیمیں بھی وہاں سے نہیں پہنچ سکی کیونکہ ابھی چند ہی اسے لمحات ہوئے ہیں۔ ریلوے حکام سے بھی فی الوقت ہماری بات نہیں ہوئی، البتہ مسافروں سے جب ہماری بات ہوئی تو مسافروں کو روانگی سے قبل ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر جمیل خان آپ کا۔ دورے پر پائلر اسکول پہنچ گئے، وزیر تعلیم نے اسکول کی رینوویشن کے مراحل کا جائزہ لیا۔ اسکول کی آؤٹ لک اور کلر اسکیم کے معیار کے مطابق نہ ہونے پر وزیر تعلیم کا اظہار برہمی۔ گورنمنٹ پائلر اسکول وحدت روڈ میں وزٹ کے دوران سیکریٹری ایجوکیشن خالد نذیر وٹو بھی وزیر تعلیم رانا سکندر کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر تعلیم کی ٹھیکیدار کو کلر اسکیم فوری تبدیل کرنے اور آؤٹ لک بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیا کا کہنا تھا کہ اسکول کی آؤٹ لک پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم کا اسکول گراؤنڈ کی صفائی نہ ہونے پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر تعلیم کی اسکول گراؤنڈ کی فوری گھاس کٹائی، گراؤنڈ لیولنگ کا حکم دے دیا گیا۔ رانا سکندر حیا کا کہنا تھا کہ گراؤنڈ میں پانی کھڑا ہونے نہیں جانا چاہیے، ڈینگی پیدائش کی روک تھام کے لیے پیشگی انتظام رکھا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چھٹیوں کے اختتام سے قبل رینوویشن کے مراحل کو مکمل کیا جائے۔ اور اب آپ کو بتائیں، پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے اسکلز ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینیورشپ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسکلز ڈیولپمنٹ اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے اسکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ کا اجلاس چیئرمین کمیٹی رانا عبدالمنان ساجد کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں نئے اسکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے قیام کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اسکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ 5 بڑے اداروں کے انضمام سے تشکیل دیا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک ملازمت کے لیے جانے والے ورکرز کو روانگی سے پہلے معیاری تربیت فراہم کی جائے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 14واں اجلاس ہوا۔ 36 ارب 43 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2025-26 کے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 14ویں اجلاس میں 36 ارب 43 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین PND بورڈ ڈاکٹر نعیم راؤف نے کی۔ اجلاس میں جن منصوبوں کی منظوری دی گئی ان میں چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنانسنگ پروگرام کے لیے 8 ارب 82 کروڑ کے فنڈز، ایگریکلچر فارم میکنائزیشن پروجیکٹ کے لیے 6 ارب 16 کروڑ کے فنڈز اور صوبائی ہیلتھ کیئر سروس مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن سسٹم کے ڈائریکٹوریٹ کے لیے 2 ارب 10 کروڑ کے فنڈز دیے گئے۔
ایتھلیٹکس فیڈریشن کے زیر اہتمام ورلڈ ایتھلیٹکس CECS لیول 1 کورس جاری کر دیا گیا۔ 5ویں روز کوچز کو ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ اور اسٹرینتھ کنڈیشننگ پر لیکچرز دیے گئے۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے زیر انتظام PSB کوچنگ سینٹر میں ورلڈ ایتھلیٹکس لیول 1 کوچنگ کورس جاری ہے۔ اور یہ بتائیں آپ کو کہ 5ویں روز کوچز کو لیکچررز ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ اور اسٹرینتھ اور کنڈیشننگ پر لیکچرز دیے گئے۔ اور گرین کلین لیبر یونین کی جشن آزادی کی مناسبت سے لبرٹی چوک پر تقریب منعقد کی گئی۔ ممبر مینارٹی ایڈوائزری کونسل سہیب عالم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی اور کوآرڈینیٹر لیبر منسٹر پنجاب عرفان احمد الوی اور سماجی رہنما اقبال کھوکر شریک ہوئے۔ جنرل سیکریٹری گرین کلین لیبر یونین محمد عرفان، ملک محسن رضا، ملک اسلم ریاض لاہوری، جاوید بھلی اور احمد حسن سمیت LWMC کے مرد اور خواتین ملازمین نے شرکت کی ہے۔ جشن آزادی کے حوالے سے بات کریں تو اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی شہر میں جشن آزادی کے حوالے سے سٹال سج گئے ہیں۔ شہریوں نے خوب شاپنگ بھی کی ہے۔ اردو بازار کی ہر گلی سے آزادی کی مہک آنے لگی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اردو بازار کی ہر گلی، ہر دکان پر جھنڈے، جھنڈیاں، کی چین، باجے، بیجز، کیپ، بریسلٹ، چوڑیاں اور اینکیں دستیاب ہیں۔ جشن آزادی کی مناسبت سے بچوں بڑوں کے مختلف سٹفز میں ملبوسات کی بھی دھوم ہے۔ 0 سائز سے لے کے تقریباً کوئی کہہ لیں کہ 8-10 سال کے بچوں تک جو ہے نا سائز لگے ہوئے ہیں اس میں آپ کو کاٹن سٹاف میں بھی مل جائے گا اور بنیننگ میں مل جائے گا، اور ماشاءاللہ کہہ لیں کہ 200 سے لے کے 1000 1100 1200 تک جو ہے نا ریٹ آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ آپ کو ہمارے پاس مکمل ورائٹی دستیاب ہے جس میں جھنڈیاں، بیج، باجے، کیچر وغیرہ، لائٹ والی آئٹم، ٹھیک ہے جی، کاغذ کی جھنڈیاں اور موٹر سائیکل کے ساری ورائٹی ہمارے پاس، رنگ وغیرہ، پورے فریم وغیرہ ساری چیز دستیاب ہے۔ شہریوں نے جشن آزادی کی مناسبت سے شاپنگ شروع کر دی۔ کسی نے کیپ اور اینک لی تو کسی نے جشن آزادی والی وگ خریدی۔ جشن آزادی کے حوالے سے بازار میں آئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے 14 اگست کی چیزیں دیکھی ہیں، ہمیں ٹوپی پسند آئی ہے تو میں نے ٹوپی لے لی ہے، بچوں کے لیے اپنے سامان لے لیا ہے۔ ہم اپنے پاپا کے ساتھ آئے ہیں شاپنگ کرنے، اور اینک یہ ٹوپی لی ہے، اینک لی ہے، اور یہ بلا لیا ہے اور کیپ لی ہے۔ 1 سے 14 اگست تک جہاں دکانداروں کی خوب چاندی ہوگی، وہیں انہوں نے حکومت سے دکانوں کے باہر سٹالز لگانے کی اجازت دینے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ کیمرامین عدنان علی کے ہمراہ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔